अस्सलाम वालेकुम। मार्च की 3 तारीख 2021। अनवान क्लर्क बादशाह। बड़ा इंटरेस्टिंग अनवान है। तो पिछले दोनों नशिस्तों में हमने ये गौर किया कि ये जो कभी देख तबका क्लर्क बादशाह हुआ करता था वो कैसे फिर माकूम हुआ और फिर मजलूम हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आज की नशिस्त में हम इस बहस को वाइंड अप करें विद सम सजेशंस। अगर पाकिस्तानी तारीख को देखा जाए तो नहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि शायद इस तबके के लिए कोई भी हुकूमत कुछ भी ना करे। बहरहाल एक ख़ास तबका जो कि गुर्बत की चक्की में पिस रहा हो उसके लिए आवाज़ उठाना या बात करना मैं समझता हूँ कि कलमा हक है। अब उनका कोई फ़ायदा हो या ना हो, चंद तजावीज़ है मेरे ज़हन में। नंबर 1, ये जो क्लर्क होते हैं ना, 1 ग्रेड से तकरीबन 16 ग्रेड तक के लोग जो हैं, क्लर्क भी शामिल है, सुपरवाइजर शामिल है, ये सब ऊपर तो 17 के बाद तो एक एलीट क्लास शुरू होती है ना। इसके नीचे ये जो तबका है ना, ये समझे कि एक ही टाइप के सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क इस तरह के हैं, तो इनके वसाइल महदूद होते हैं। इनको एक अगर क्लर्क रावलपिंडी का रहने वाला है, उसका घर रावलपिंडी में है, आप उसको गुजरहान में लगा दें तो वो अपने बाल बच्चे को लेकर गुजरहान नहीं जा सकेगा। उसकी वजह क्या है कि गुजरहान में जाके उसे एक घर रिहाइश के लिए चाहिए। आजकल किराया आसमान से बातें कर रहे हैं। उसको बच्चों की तालीम के लिए स्कूल शिफ्ट करने पड़ेंगे, बच्चों की तालीम डिस्टर्ब होगी। फिर उसे भी यही पता होगा कि ये जो मेरा टेन्योर है 3 साल का या 2 साल का 4 साल का, या जब अफसर चाहेगा मुझे वहाँ शिफ्ट कर देगा। तो इसके लिए उसको एक किस्म की ये आप समझ लें कि ना चाहते हुए भी एक सज़ा है कि रोज़ वो रावलपिंडी से गुजरहान जाए, ड्यूटी दे और फिर रावलपिंडी वापस आए। इसका उसकी फैमिली लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, उसकी माशी पोजीशन पे क्या इफेक्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी ने रावलपिंडी से गुजरहान आना है तो उसके लिए सस्ता तरीका तो ये है कि वो रेलवे इस्तेमाल करे, कार्ड पास बनवा ले, सीजनल टिकट जिसे कहते हैं। एक दफ़ा हफ्ते का या महीने का पे कर दिया किराया और रोज़ उस पर सफ़र कर लिया। लेकिन उसके लिए भी पैसे, एक तो वो रेलवे का किराए के लिए पैसे अपनी तरह से निकालेगा, दूसरा सबसे जो बड़ा हेडेक है वो ये है कि उसे 9 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुँचना है। अगर 8 बजे दफ्तर खुलता है तो 8 बजे पहुँचना है। इट मीन उससे घर से निकल के फिर जो ट्रेन जाती है वो उसे सूट करती है या नहीं करती, वो उसे 8 बजे पहुँचाती है या नहीं। हो सकता है उसकी जो ट्रेन हो वो सुबह 5 बजे निकलती हो रावलपिंडी से और 6 बजे पहुंच जाती हो गुजरहां, उसके बाद ट्रेन ना हो, वो मजबूरन 5 बजे वाली ट्रेन इस्तेमाल करेगा। तो 5 बजे वाली ट्रेन इस्तेमाल करने के लिए उसे 4 बजे जागना पड़ेगा। इधर 5 बजे वो जब छुट्टी करके दफ्तर से निकलेगा तो आधा घंटा रेलवे स्टेशन, फिर ट्रेन, वो रात गए घर वापस आएगा थका मांदा बेचारा, सफ़र से परेशान, क्योंकि ये जो सीज़न टिकट वाले लोग होते हैं इनको सीटें तो मिलती नहीं, ये तो अक्सर खड़े खड़े सफ़र करते हैं। तो अब वो जब घर आएगा तो तकरीबन बच्चे सो रहे होंगे, उनकी बीवी परेशानी में टीवी देख के इंतज़ार कर रही होगी, जाएंगे खाना खाएंगे और इतनी थकावट होगी कि वो बीवी से हंस के बात भी नहीं करेंगे और सो जाएंगे टू वेक अप नेक्स्ट डे इन टाइम। लेकिन अगर वही शख्स जो रावलपिंडी का रहने वाला है उसे रावलपिंडी में ही तैनात कर दिया जाए तो आप देखिए उसे 9 बजे दफ्तर जाना है, वो घर से सुबह उठे 6 बजे तैयार हो, बच्चों के मोटरसाइकिल पर बिठाए, उनको स्कूल छोड़े, खुद
اپنے آفس آ جائے, آفس میں فریش ہو بیٹھا کام کر رہا ہے, 5 بجے چھٹی ہوئی, وہ 5:30 بجے گھر گیا, گھر کے بچوں کو پڑھایا لکھایا جو بھی ہے, تو اس سے سوشل لائف اس کی چینج ہو جاتی ہے. پھر یہ جو ہے کہ اگر وہ صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے تو اس سے وہ جو رکشے کا کرایہ بچے جانے کے لیے اسکول کے لیے دیتے ہیں وہ اسے بچت ہو جائے گی. تو اس طرح کافی اس کی آدھی تنخواہ تقریباً آپ سمجھیں کہ اس کی بچت ہو جاتی ہے اگر اس کی پوسٹنگ ہوم ڈسٹرکٹ سے باہر ہو. لیکن اس کے باہر کام کرنے میں حکومت کا یا محکمے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پنڈی میں بھی اقرار کیا, وہ تو گجرہام میں بھی اقرار کیا, وہ کراچی میں بھی اقرار کیا, وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اقرار کیا. اگر وہ ہے اقرار تو پھر اسے اپنے گھر میں اقرار کرنے دے جہاں پہ وہ دل جمی سے کام کر سکے, بغیر تھکاوٹ کے ڈیوٹی انجام کر سکے. اس لیے اور اگر یہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کے لیے حکومت کا اور محکمے کا پیسہ لگتا ہے, اس کی ٹی اے پیسے لگتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کہ شفٹ ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ, وہ اکیلے ہی جاتے ہیں اور ٹی لے لیتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کی مالی امداد اگر آپ نہیں کر سکتے, آپ ان کی تنخواہیں فوری طور پر نہیں بڑھا سکتے, خزانہ اتنا نہیں ہے کہ وہ سپیئر کر سکے ان کے لیے مزید پیسہ, تو ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ختم کر دیں. جس ڈسٹرکٹ کے یہ لوگ ہیں اسی ڈسٹرکٹ میں ان کو بھرتی کیا جائے, وہیں سے وہ ریٹائر ہو جائے. ان کی تنخواہیں سینیارٹی کے حساب سے اور انکریمنٹ کے حساب سے بڑھتی رہے, لیکن پوسٹنگ ٹرانسفر نہ ہو انلیس کہ وہ کوئی کرمنل ایکٹا کر دے یا کوئی فراڈ نہ کر جائے یا پروموٹ ہو جائے کہ وہاں اس ایریا میں وہ سیٹ ہی نہ ہو. مثلا ایک 2016 کا بندہ 17 میں پروموٹ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جس جگہ لگا ہو اس جگہ 17 سیٹ نہ ہو. دیٹس اندر کیس کہ آپ اسے پوچھیں کہ یہ پروموشن لینی ہے تو بھائی تمہیں ڈی جی خان جانا پڑے گا, اگر نہیں لینی تو ادھر پنڈی میں ہی رہو. ہو سکتا ہے وہ لکھ کے دے دے میں نہیں پروموٹ ہونا چاہتا, مجھے 2016 ہی ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے ایک نمبر تجویز کہ کلریکل سٹاف کی ان تمام لوگ, کلریکل سے مراد ہے میری 1 گریڈ سے 16 گریڈ تک کے جو لوگ ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ختم کر دی جائے. ان کو ہوم ڈسٹرکٹ دے کے وہاں پہ ان کی ونس فار آل پوسٹنگ کر دی جائے اور وہیں سے یہ ریٹائر ہو جائے. اس دوران جو بھی طریقہ ہے سپرویژن وہ تو چلتا ہے, وہ تو گجرہام بھی آپ نے سپرویژن کرنا ہے اس کے کام کے لیے, پنڈی میں بھی ٹھیک ہے. ہوم ڈسٹرکٹ پہ لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا, لیکن ذہنی طور پہ مطمئن ہوگا. اسے مانیٹری آپ نے سمجھے کہ آدھی تنخواہ زائد دے دی. دوسری ایک جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. یہ طبقہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تنخواہ لے کے تو ان کے پاس جتنی رقم ہوتی ہے وہ پہلی طریقے شاپنگ میں وہ تقریباً آدھی سے زیادہ ختم ہو جاتی. باقی 3 ہفتے وہ بڑی کھینچا تانی سے وہ گزارتے ہیں. اور اس طرح اگر کوئی فیملی فنکشن آ جائے, کسی کی شادی آ جائے, کسی کی سالگرہ آ جائے تو وہ بڑی مشکل سے مینج کرتے ہیں. تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ جو بھی بڑے آفسز ہیں, جتنے بھی آفسز ہیں ان میں یوٹیلیٹی شاپس کھول دی جائے. محکمے کو کہا جائے کہ آپ اپنی بلڈنگ میں ایک بڑا کمرہ یوٹیلیٹی شاپ کے لیے وقف کر دیں اور یوٹیلیٹی شاپ والوں کو حکم دے دیں کہ وہ کلرک ان سرکاری ملازمین کی سہولت کے لیے ہر بڑے دفتر میں یوٹیلیٹی شاپ کھول دیں جہاں سے وہ گورنمنٹ کے سستے ریٹس پہ چیزیں خرید سکیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1, ان یوٹیلیٹی شاپس میں جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں اسی محکمے کے ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. نمبر 2, نو لاس نو پرافٹ پہ اسے چلایا جائے. نمبر 3, جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ ان میں سے آپ چند کو تو اکاموڈیٹ کر لیں گے نا, وہاں پہ ان کا کوئی وظیفہ لگا دیں یا اس میں سے پروفٹ رکھ دیں منافع میں سے. تو اس یوٹیلیٹی شاپس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب یہ لوگ چھٹی کریں گے تو بازار جا کر شاپنگ کرنے کی بجائے, مہنگی چیزیں خریدنے کی بجائے اپنے اسی یوٹیلیٹی شاپ سے آٹا, دال, چاول یہ چیزیں لے کر گھر جائیں گے. بیگم سے پوچھ رہے ہیں فون کر کے کیا کیا آج چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ ایک پیکٹ دودھ لے آئے, چینی لے آئے, چائے لے آئے, پتی کے, وہ سب چیزیں یوٹیلیٹی شاپ پہ گورنمنٹ ریٹ پہ میسر ہو, یہ وہاں سے خرید لیں. جتنے آفسز ہیں پاکستان میں
ان میں یوٹیلیٹی شاپس ہوں تو مارکیٹ میں مہنگائی نہیں رہ سکتی. یہ یوٹیلیٹی شاپس اس مہنگائی کی کمر توڑ دیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ بیسک چیزیں بازار سے خریدتے ہیں. آپ کیا سمجھ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہمارے سیٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بازاروں میں خریداری کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی بڑے لیڈر کی بیٹی کو دیکھا ہے مارکیٹ سے خریدتے ہوئے ٹماٹر، گونگلو، پیاز؟ نہیں. کسی بڑے شخص کو دیکھا ہے کہ وہ مارکیٹ میں آ کے وہ سودا سر خرید رہا ہے، دالیں خرید رہا ہے، چاول کی بوری خرید رہا ہے؟ نہیں. ان کو پرواہ نہیں، دے ڈونٹ کیئر. اور یہ بات سچ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اپنے طور پہ میں نہایت دل برداشتہ ہوں. مجھے پتہ ہے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کسی نے کچھ نہیں کرنا. یہ کلرک اس طرح رولتے رہیں گے، اسی طرح بچائے دھکے کھاتے رہیں گے. کوئی ان کو ان کے گھر پہ پوسٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیا ہے یار، یہ کیا کر لیں گے لوگ؟ ہم حکمران ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ ہے، ہم نے اربوں روپے لگا کے سیٹیں لی ہوئی ہیں. ان کی تو نسلیں ختم ہو جاتے تھے، پیسے یہ نہیں دیکھ سکتے جتنے کہ ہمارے ایک گارڈ کے پاس ہوتے. تو بھائی یہ تو بات ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا جوان مرد آ جائے جو اس سب کے لیے اچھے کام کرے. پھر ہمارے دو عیدیں آ جاتی ہیں، ایک کو آپ کہتے ہیں چھوٹی عید، ایک کو کہتے ہیں بڑی عید. ان عیدوں پہ کم سے کم 5,000 روپیہ عید فنڈ دے دیا جائے حکومت کی طرف سے ایز اے عیدی. تو 5,000 سے کچھ نہیں بنتا. آج کل کیا ہے، آپ بازار جائے تو ہو سکتا ہے 5,000 میں ایک جوڑا آ جائے سلوار قمیض کا، لیکن پھر بھی ان کو آپ 5,000 دے دیں، چلو یہ عیدی بانٹ سکیں گے. دونوں عیدوں پہ ایک کلرک ایک شخص کو 10,000 دینا پڑے گا. تو ادھر جو کروڑوں اربوں کی مشینیں ضائع ہو رہی ہیں، سڑکوں کے پلوں کے ٹھیکے لے کے مہنگی CNG خریدی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ان کا بھائی تھوڑا سا بھلا کر دیں. اپنا اپنا سب کر ہی رہے ہیں نا بڑے جو ہیں، تو ان کا بھلا کر دیں. آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، صبح شام تک نمبر گیم چلے گی. اتنی سیٹیں تم لے لو، اتنی سیٹیں مجھے دے، اتنی سیٹیں میں. کوئی بھی شخص ان لوگوں کی بات نہیں کرے گا کہ یہ بیچارے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ جب سڑکوں میں آ کے دھرنے دیتے ہیں، ان پہ لاٹھیاں چلتی ہیں، آنسو گیس مارو ڈنڈے ان کو ایسی کی تیسی، پھر نہایت مجبوری کی حالت میں جا کے کوئی منسٹر ان کو دراستہ دے کے واپس آ جاتا ہے. لیکن ہر کوئی بیٹھ کے حکومت میں یہ نہیں سوچتا کہ ان کا بھلا کس طرح سے ہو سکے. تو یہ تو ہے عید فنڈ 5,000 اگر دے دیا جائے تو حکومت کوئی گر نہیں جاتی، نہ ہی کوئی ایسی بات ہوتی. تو اب ایک آخری اسکیم ہے، اسکیم تو عجیب سی آپ کو لگے گی، کہ ہر شہر کے ساتھ ویران علاقہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ کوئی بستی آباد نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ فصل ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے. اس جگہ کو حکومت ایک شہر کا نام دے کے، پروجیکٹ کا نام دے کے، مثلا گورنمنٹ کالونی رکھ لے نام اس کا، اس میں نقشہ بن جائے 5 مرلے 3.5 مرلے یہ کاروں، ٹھیک ہے. کسی بڑی فرم سے، کسی بڑی کمپنی سے ٹھیکہ کریں. جب ایک کلرک بھرتی ہو، اس کی عمر ہوگی 18 سال. 18 سال پہلے دن اس کو ایک مکان الاٹ کر دیا جائے. وہ جو بینک ہے یا حکومت ہے، وہ جو کمپنی ہے جس کا ٹھیکہ ہے وہ مکان بنا ہے، اس کو پیمنٹ کر دے. اسے کہے کہ آپ نے 1 سال میں یہ مکان تیار کر کے چابی دینی ہے. اور اس کی جو سروس ہے، مثلا اگر اس نے 18 سال میں سروس سٹارٹ کی، 60 سال پہ ریٹائر ہوگا، اٹ مین کہ وہ 42 ایئرس کام کرے گا، تو اس کے ایک ساتھ 42 سال پہ آپ پھیلا دیں. لیکن وہ جو مکان تیار ہو جاتا ہے اس کی اسے پوزیشن سال کے اندر اندر دے دے. یہ لو چابی، یہ تمہارا گھر ہے، جب ریٹائر ہو گئے وہاں جا کے رہنا، ابھی تم ادھر رہو جا. اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا اپنا گھر بھی ہے، اس کے والدین کا گھر بھی ہے. ڈزنٹ میٹر. اگر کسی کا شہر میں گھر میں مکان ہے، وہ رہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اپنا علیحدہ مکان کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں، ہو سکتا ہے اگلے 42 سال میں اس کے گھریلو حالات کیا ہے، اس کے بھائی اسے رہنے دیتے ہیں یا نہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ رہتے ہیں یا نہیں. تو اگر یہ ایک مکان آپ 1 سال میں اسے دے دیں گے، تو وہ اگر وہاں نہیں رہے گا تو اسے رینٹ کر دے گا.
وہ رینٹ سے جو پیسے آئیں گے وہ آپ کی انسٹالمنٹ کے طور پہ چلتے جائیں گے. بینک نے پیسے انویسٹ کر دیے، اس نے اگلے 40 سال میں وہ ریٹرن کر دیے، اور مالک وہ 1 سال میں مکان کا بن گیا. اب ہر کلرک کے پاس جو بھی ملازم ہوگا اس کے پاس پہلے دن سے اسے شورٹی ہوگی کہ میں ایک مکان کا مالک ہوں 3.5 مرلے کا، فلاں جگہ ہے، یہ چابی ہے. اس میں اگر وہ کرائے پہ دیتا ہے تو اسے کرایہ آ رہا ہے، وہ بھی اس کی مالی امداد ہے. اس کا وہ جو ہو انشورڈ ہو کہ اگر دوران ملازمت وہ اللہ نہ کرے وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ بقایا رقم بینک کو پے کر دے. تو میرا خیال ہے ان باتوں کو سوچنے کے لیے اگر اوپر لیول پہ جو بھی ہماری گورنمنٹ ہے، جو بھی ہے، اگر یہ سوچے تو ان لوگوں کا بہت بڑا ہو سکتا ہے. لیکن میں 70 سال کی تاریخ دیکھ کے یہی کہتا ہوں، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر نئے ٹاپک پہ نئی بات کریں گے. ہم نے تو فلاں بہبود کا بیڑا اٹھا لیا، لوگوں باتیں بتا دی، آگے ان کی قسمت، اللہ پاک کی مرضی، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. جب ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، تو پھر یہ درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے کیسے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اختیار دیتا ہے تھوڑا بہت، ورنہ یہ اختیار بھی نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ چل جائے. تو میرے بھائی آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. اگر آپ میں سے کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے تو شاید آپ یہ چیزیں امپلیمنٹ کر دیں اور بہت سے لوگوں کا، ہزاروں لاکھوں کا بھلا ہو جائے، ہزار لاکھوں دعائیں آپ کو دے، اور آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے. تو آج خدا حافظ کرتا ہوں میں آپ سے. اپنا خیال رکھیں، پھر بات ہوگی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.